बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त 1947 को हमने ज़मीन का एक अलग टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क हासिल किया था, मगर आज तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। यानी मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, बहुत कुर्बानियाँ दी। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इसके लिए ज़ोर लगाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तानियों ने, उस दौर के मुसलमानों ने, इस खित्ते के तमाम लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत ज़ोर लगाया, बड़ी कोशिश की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग मुल्क दे दिया। हमें अलग मुल्क तो मिल गया, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते, जहां हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत ना की जाती। लेकिन बदकिस्मती से हम दायरों में घूमते रहे, दायरों में घूमते रहे। अब 8 दहाइयाँ होने वाली हैं, हम दायरों के इस सफ़र से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे पास एक मुल्क है मगर हम हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। पाकिस्तान में आने वाले तमाम अवामी रहनुमा या तो इस लड़ाई में मारे गए हकीकी आज़ादी के लिए, या फिर वो सरेंडर कर गए। मगर ये लड़ाई आज भी जारी है और इस बार इस लड़ाई का आलम एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे कैद तन्हाई और सलाखों के पीछे का अकेलापन अभी तक तोड़ नहीं पाया। वो डट कर खड़ा है, लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन हर पाकिस्तानी जागेगा और अपने हिस्से का जोर लगाएगा। मुल्क पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी अंग्रेज तो चले गए और उनसे तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। फिर कायदे आज़म के बाद आने वाले तमाम लीडरों को निशाने इबरत बनाया या उन्हें अपनी बी टीम बनाया। आज भी यही चल रहा है। हर दौर में कोई ना कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, और बाकी लोग जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ या तो मारा गया या निशाने इबरत बन गया या फिर सरेंडर कर गया। हत्ता कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जितना बड़ा ये मुल्क था उतना रहा नहीं, आधा मुल्क टूट कर अलग हो गया। लेकिन आज जिस आदमी के हाथ में हकीकी आज़ादी का आलम है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी ये लड़ाई जीत जाएं। आज नहीं तो कल पाकिस्तानी जीतेंगे। अवाम के वोटों से हुकूमतें बनेंगी इस मुल्क में, फैसले अवाम की मर्जी के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, यानी सबके लिए कानून एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जज का बेटा अगर 2 खवातीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दे तो वो जमानत में बाहर आ जाए, और एक आम सी लड़की जो है वो लोगों की मदद करने वाली लड़की, वो अगर एक ट्वीट कर दे तो उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये नहीं होगा। जब पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा तो फैसले सबके लिए एक तरह से होंगे, इजहार राय की आज़ादी होगी, सब पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बुनियादी इंसानी हुकूक मिलेंगे, अदली और पार्लिमान आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। आज ये अलम कायदे आज़म के बाद आने वाले रहनुमाओं के हाथों से गुजरता हुआ अब बिलाखिर इमरान खान साहब के हाथ में है, और वो उसे गुज़िश्ता कई सालों से गिरने नहीं दे रहा। इमरान खान ने अलम थामा हुआ है। जहां मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपको जश्न आज़ादी मुबारक, वहीं मैं हर उस मुजाहिद को सलाम पेश करूँगा जो पाकिस्तान बनने से पहले और आज के दिन तक, आज़ादी से लेकर हकीकी आज़ादी तक इस लड़ाई का हिस्सा रहा। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तकारीब हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। हुकूमत की जो सियासी जमातें हैं वो इस कदर बेबस हैं कि जश्न आज़ादी की तकारीब में मैंने उनकी एक और तरह की बेबसी देखी। वो बेचारे कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, और वीडियो लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा या रंग बीच में नजर ना आ जाए। हत्ता कि कोशिश करते हैं कि जितना दूर से हो सके वहां से शॉट लें ताकि लोग भी ज़्यादा नजर आए और तहरीक इंसाफ का कोई झंडा भी नजर ना आए, और उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। यानी बहुत बड़े बड़े अवामी इज्तिमात हुए, हर साल होते हैं, लोग निकलते हैं, लेकिन सियासी जमातें इतनी बेबस हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी खास तौर पे, MQM और बाकी जमातें भी, कि लोग तो इनके लिए निकलते नहीं हैं। तो जहां पे लोग किसी और काम के लिए निकलते हैं वो दिखाते हैं, जनाब ये देखें लोग बाहर निकल आए, ये देखें लोग कितने खुश हैं, ये देखें जी लोग हमारे लिए निकले। आपके लिए नहीं निकले, ये लोग हर साल निकलते हैं।
کوئی کانسرٹ کروا دیتے ہیں, میوزیکل پروگرام, وہاں پہ لوگ نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکل آئے, لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں. وہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اگر کہیں پہ 5-7 ہزار بندہ باہر آ جاتا ہے کسی کانسرٹ پہ یا کسی اور پروگرام میں, تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اول تو یہ لوگ ان حکمرانوں کے لیے نکلتے ہی نہیں, اگر نکلتے تو یہ لوگوں کے بیچ میں جاتے. آپ دیکھیں نا, سہیل آفریدی نکلا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے اور عوام کے بیچ میں کھلے عام گئے. لوگ ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے, لوگ ان کے ساتھ مل رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہرا رہے تھے. اور یہ مناظر پاکستان پورے کے اندر سے ہمیں دکھائی دی, لاہور میں, کراچی میں, سندھ میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں, خیبر پختونخوا کی تو بات ہی چھوڑ دیں, وہ تو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, بلوچستان میں اور اسلام آباد میں. سہیل آفریدی خود نکلے. سہیل آفریدی جو ہے وہ سینٹ ٹارس مال کے قریب گئے, ڈی چوک میں بھی گئے, بڑی تعداد میں نوجوان وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. وہ مناظر آپ دیکھیں, ہزاروں نوجوان وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے جہاں پہ سہیل آفریدی تھا, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا. تو اگر سہیل آفریدی ایسے نوجوانوں کے بیچ میں جا سکتا ہے, اسے خطرہ نہیں ہے, تو مریم نواز, مراد علی شاہ, یہ سرفراز بگٹی, یہ باقی لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ شہباز شریف کو چاہیے وہ چلا جائے پبلک کے بیچ میں اس طریقے سے, یا وہ عطا تارڑ بہت شوق ہے اس کو, وہ چلا جائے پبلک کے بیچ میں ایسے, یا طلال چودھری یا باقی لوگ یہ جائیں نا پبلک کے بیچ میں, رانا ثناء اللہ اسی طرح جائے. انہیں تو بیچاروں کو انڈور پروگرام کرنے پڑتے ہیں بند دروازوں کے پیچھے, کیپٹیو انوائرمنٹ کے اندر. یعنی یہ کرتے یہ ہیں, چاروں طرف سیکورٹی کھڑی کرتے ہیں, سیکورٹی کھڑی کر کے گاڑیوں کا رخ موڑ دیتے ہیں, اس رستے سے بھی کوئی نہیں گزرے گا, پھر اپنا سلیکٹو کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنا پروگرام کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ابھی ایک افتتاح کیا ہے, مارکہ حق کے معاملے میں کوئی یادگار بنائی ہے, وہاں پہ افتتاح کیا ہے. اور وہاں مقابلہ پتہ کس چیز کا, وزیر اعظم کے اور صدر کے بیچ میں, کہ فیلڈ مارشل کی زیادہ اچھی تعریفیں کون کرتا ہے. لگا کے انہوں نے جوتے پالش کیے دونوں نے. صدر اور وزیر اعظم میں مقابلہ تھا, یہ جمہوری ملک ہے پاکستان, یہاں پہ صدر اور وزیر اعظم میں مقابلہ یہ تھا کہ ایک سرکاری ملازم ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر, اس کی زیادہ تعریفیں کون کرتا ہے. یعنی کھلے عوام کے بیچ میں جو ہے نا, وہ کھلے عام صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے اور کوئی بھی نہیں آیا. اچھا, جہاں پہ لوگ نکلے نا, وہ یا تو پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے یا عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. ایک طرف جو مسترد شدہ شکلیں ہیں وہ لائیو ٹرانسمیشن میں فیلڈ مارشل کی خوشامد کر رہی تھی, تو دوسری طرف عوام صرف اپنے مقبول لیڈر عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی. زرداری صاحب نے کہا جی کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے. نہیں, یہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے. آپ اندازہ کریں یہ کیا, ٹرمپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ امریکہ کا فیلڈ مارشل ہے. ٹرمپ کسی اور طرح کہتا ہے, مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل ہے, میری بات مانتا ہے, میرے مطابق چلتا ہے, یعنی میرے سے کبھی بھی حکم عدولی نہیں کرتا, میرے مطابق چلتا ہے. تو امریکہ تو بہت پیار کرتا تھا ضیاء الحق سے بھی, جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوا دی تھی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے زرداری صاحب کا یا ان کے خاندان کا؟ معاملہ یہ کہ امریکہ کی خوشامد کرنا یا امریکہ کو پسند آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی پاکستانیوں کو بھی پسند آئے گا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اقتدار میں اپنا بڑا حصہ نکال لیتا ہے, کیونکہ پاکستان امریکہ کے زیر تسلط رہا ہے بڑے لمبے عرصے سے. تو زرداری صاحب نے کافی گیم اٹھائی. تو ٹرمپ نے کبھی نہیں کہا کہ آور فیلڈ مارشل, کہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے, امریکہ کا فیلڈ مارشل ہے, اس نے کبھی نہیں کہا. وہ کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, اپنا ذاتی وہ کہتا ہے. تو جو بربادی کے ذمہ دار دونوں خاندان ہیں, وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ اور اپنے مالک فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ایک تقریب میں تھے, جس کے لیے سارا علاقہ بند کیا ہوا تھا. اس کے لیے لوگوں نے بڑا لکھا بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پورا کا پورا ایریا بند کر دیا گیا, اور صرف ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو وہاں پہ بلایا گیا. باقی جو پاکستان کے صوبے ہیں ان میں سے کسی وزیر اعلیٰ کو وہاں پہ مدعو نہیں کیا گیا. وہ فیلڈ مارشل کے بالکل ساتھ پہلو میں کھڑی تھیں, تو اور کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر اس تقریب کے اندر شامل ہو جائیں. میرے خیال میں شاید کسی اور کو دعوت بھی نہیں دی گئی ہوگی. تو مریم نواز صاحب آپ کو پتہ ہے, کیونکہ شریف خاندان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ بہت قریب ہیں آپس میں, تو شریف خاندان کے لیے ہمیشہ گنجائش نکال کر رکھتے ہیں. لبرٹی چوک میں زعیم لغاری صاحب گئے, انہوں نے ایک بڑی عجیب چیز دکھائی, اور وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ قائد اعظم کے اکا دکا پوسٹر تھے. جس آدمی نے پاکستان بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح, جس کا سب سے بڑا احسان ہے, اس کی اکا دکا تصویریں, اور مریم نواز کی, نواز شریف کی, شہباز شریف کی, فیلڈ مارشل کی, ان کی سینکڑوں تصویریں لگی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے پچھلے سال بھی یہی کیا تھا, یہ اس سال بھی یہی کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, یار قائد اعظم کی فوٹوز تو لگا دیں بھئی, یہ قائد اعظم کا فوٹو لگائے نا, قوم قائد اعظم کو مانتی ہے.
آپ کو تو کبھی ووٹ دینا یا نہیں دینا، فیلڈ مارشل خود تو الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے، وہ ایک سرکاری ملازم ہے، ان کی فوٹو آپ لگا رہے ہیں، لیکن قائد اعظم کا فوٹو تو لگائے نا بھائی، جس نے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، جس نے خواب دیکھا، علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کا فوٹو ایک بھی نہیں ہے، ان کا فوٹو لگایا ہی نہیں۔ پاکستان پتہ ہے کتنا آزاد ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ پاکستان بس اتنا ہی آزاد ہے کہ قائم علی شاہ کی بیٹی کو جو ایکسٹینشن دی گئی کہ 3 سال مزید اس کو نوکری دے دی جائے، آخری دن جب نوکری ختم ہو رہی تھی تو 3 سال کی اور نوکری اور مراد وغیرہ سارا کچھ مل گیا، تو اس پہ جو پروفیسر متاثر ہوئے انہوں نے جو لیٹر لکھا اس میں فیلڈ مارشل کو لیٹر لکھا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی فیلڈ مارشل کا ایجوکیشن سے کیا لینا، ان معاملات سے کیا لینا، لیکن کیونکہ پاکستان کا سارا نظام یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، جو پاکستان میں ان داتا بنا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے، اور پاکستان میں وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، صدر سے سب سے زیادہ اختیارات آرمی چیف کے پاس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے۔ سرکاری ملازم کے پاس جب اتنے سارے اختیارات آ جاتے ہیں، اتنی فیصلہ کرنے کی پاور آ جاتی ہے، تو کیونکہ سرکاری ملازم کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرسی سے باہر نہیں سوچتا، وہ اپنی کرسی تک اس کی سوچ محدود رہتی ہے، وہ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے لمبے عرصے کے لیے، تو وہ تمام چیزوں کو اپنی کرسی کے گرد گھماتا ہے، وہ پاکستان کا، مملکت کا، باقی چیزوں کا وہ بڑے پیمانے پہ نہیں سوچتا، وہ ایسا نہیں سوچتا کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، وہ اس کی بڑی محدود سوچ ہوتی ہے۔ سرکاری ملازم کی سوچ کبھی بھی کسی سیاسی رہنما سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، یہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نا، یہ کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، کیونکہ معیشت کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے۔ یہ فیلڈ مارشل کا سٹیٹمنٹ ہے، اور ناظرین یہ سٹیٹمنٹ ہے 3 سال پہلے کا، 10 جولائی 2023 کا سٹیٹمنٹ ہے، پیر والے دن یہ چھپا تھا 10 جولائی 2023 کو۔ خبر یہ تھی کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، مایوسی کی باتیں پروپیگنڈا ہیں، آرمی چیف عاصم منیر۔ اب سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہوگی، فیلڈ مارشل کے لیے تو بہت اچھا حالات ہیں، یعنی ان کے تو ساری انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، کیونکہ دیکھیں نا، ان کو تو مل گئی ایکسٹینشن بھی اور استثنا بھی، تا حیات فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی مل گیا، تو ان کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن پاکستان کی معیشت کیا بہتر ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل بہتر نہیں ہوئی۔ ہاں، ججوں کی معیشت حال ہی میں بہتر ہوئی ہے، یعنی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں 4 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں 1,10,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں 10 لاکھ اور اضافہ کریں، لیکن خدا کے لیے انصاف تو فراہم کریں نا، لوگوں کو انصاف تو ملے۔ ججز انصاف دے نہیں رہے، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھاتے ہوئے سسٹم کو موت پڑتی ہے، لیکن ججوں کی تنخواہیں سسٹم اس لیے بڑھا دیتا ہے کہ ججوں سے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں، اور اسی لیے آئینی عدالت طرز کی عدالتیں بھی بنائی گئی ہیں۔ تو ناظرین، سارے دعوے دھڑے رہ گئے، یہ میں نے آپ کو فیلڈ مارشل کا دعویٰ سنایا، اب ذرا یہ آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار نے کیا کہا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ ہفتوں میں نہیں، دنوں میں، یعنی جب اسحاق ڈار کو لایا گیا تھا ایئر فورس 1 کے طیارے میں بٹھا کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں واپس لایا گیا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، تو اسحاق ڈار نے آ کر شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہفتوں میں نہیں، دنوں میں ڈالر 200 روپے سے نیچے آئے گا، اور اس مہنگائی میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ نہ اب تک مہنگائی کم ہوئی، نہ اب تک ڈالر نیچے آیا۔ شہباز شریف نے بڑے دعوے کیے، لیکن وہ جھوٹ بولنے کی ان کو عادت ہے، یہ پورا خاندان، شریف خاندان کوئی بھی دعویٰ کرے وہ تو اب سنانے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ اس خاندان کے منہ کو جھوٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ بولتے ہی جھوٹ ہے، یہ سچ بولتے ہی نہیں ہے۔ تو ڈار نے بھی جھوٹ بولا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کچھ کہا وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا، سچ تو ثابت نہیں ہوا، کوئی معاملات بہتر نہیں ہوئے، الٹا یہ ہو گیا، پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی، غربت بہت زیادہ بڑھ گئی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، جبکہ پاکستان میں سرمایہ کاری بہت کم ہو گئی، پاکستان کے قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑھائی ہے، قیمتیں بھی چیزوں کی بہت بڑھا دی، عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی اس کے بعد، جب بڑے بڑے دعوے کر کے یہ لوگ آئے تھے۔ اب ناظرین، ایک اور خبر ہے، اور یہ لاہور سے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ جشن آزادی سے ایک دن پہلے لاہور میں پولیس والوں کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ ایک حملے میں 2 پولیس والے قتل ہو گئے، اور یہ بادامی باغ میں قتل ہوئے، جبکہ دوسرے حملے میں یہ جو تحریک لبیک والوں کا ایک سیکریٹریٹ ہے ملتان روڈ پہ، یتیم خانے کے پاس، وہاں پہ پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اب اطلاع آ رہی ہے کہ حارث سلیم نامی ایک جو پولیس اہلکار تھا وہاں پہ وہ شہید ہو گیا ہے، تو 2 یا 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 5 کے اوپر اٹیک ہوا ہے،
اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ایک ایسے شخص نے جس کے بھائی کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، جماعت الاحرار کہا جاتا ہے کہ شاید اس سے تعلق ہے، اور فوری طور پہ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے ان واقعات کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملزمان پکڑے ہی نہیں گئے اور پولیس والے قتل ہو گئے، انہیں گولیاں لگ گئیں، لیکن پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دی۔ یہیں راولپنڈی کے اندر محمد حارث، جس کو مار دیا گیا موقع پر اور کچھ باقی بھی نہیں بچا، کوئی پولیس والا قتل نہیں ہوا، جو زخمی ہوا وہ بھی نہیں دکھایا گیا، بتایا نہیں گیا، لیکن اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات جو زیادہ حساس ہیں، جہاں پہ پولیس والے شہید ہو گئے ہیں، جہاں پہ زیادہ فوٹیج چھپانے کی ضرورت تھی، اگر چھپانی تھی انویسٹیگیشن کے لیے تو یہاں پہ جاری کر دی۔ راولپنڈی میں جہاں سارا کام ہی مکمل ہو گیا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک جاری کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ فوٹیج پاکستان تحریک انصاف کو مانگنی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹیگ کیا گیا ہے اس انسیڈنٹ کے ساتھ۔ اسمبلی میں جائیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر فوٹیج مانگیں، ہر جگہ پہ جائیں، وہاں پہ جا کے زور لگائیں، کوشش کریں کہ اس کی فوٹیج نکلوائی جائے اور اس کی فوٹیج نکال کے دیکھیں کہ ایکچولی اس میں ہوا کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔